अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दे रही है और हमने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि ये ऑपरेशन वक्त का अहम तकाजा है। कहा जा रहा था कि जो ही वज़ीर आज़म वतन वापस लौटेंगे, गैर मुल्की दौरे से फ़ौरन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया जाएगा और जो तहफ़्फ़ुज़ात है अपोजिशन को उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इस मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म वापस आ चुके हैं और अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। गो कि एक पार्टी जिसकी जानिब से ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो इस मामले पर एक पेज पे नहीं होंगे, उनकी जानिब से भी ऐलान कर दिया गया कि वो APC में शिरकत करेंगे। फिर ताख़ीर क्यों हो रही है, यही वजह जानने की कोशिश करेंगे और क्या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में कामयाब होगी। ये वो मामलात हैं जो आज मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, इतना अहम मामला है ये, फिर ताख़ीर क्यों हो रही है? अभी तक APC अनाउंस क्यों नहीं की गई? देखिए, इसमें एक तो बड़ा पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जिनका तल्लुक़ अपोजिशन से भी है, इस सब ने इस पे एतमाद ज़ाहिर किया है और इसकी तायीद की है APC की। जहाँ तक आपने ताख़ीर की बात की है, देखिए बात ये कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बड़ा अहम मामला है और जिस सूरत हाल के अंदर हुकूमत APC करने जा रही है, तो ये APC के नतीजे में होने वाला ऑपरेशन जो है नतीजा खेज़ होना चाहिए और उसमें जल्दी या उजलत नहीं बरतनी चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये चूँकि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और लगता ये है कि शायद ये आशूर के बाद हो, ये 8-10 दिन जो हैं ये इसके बाद हुकूमत इस पे कोई वर्किंग कर रही है, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? देखिए, इसमें जो वर्किंग जिस तरह की हो रही है, एक बात तो जो मेरे इल्म में है कि वो अभी से उन्होंने इस APC का एलामिया की तैयारी शुरू कर रखी है कि वो एलामिया जो है हर हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और उसको सिर्फ वो महदूद कर रहे हैं सिक्योरिटी मामलात के साथ कि जी किस तरह इन सिक्योरिटी मामलात को इसको यकीनी बनाने के लिए जो ऑपरेशन होगा, और बात यह कि उसमें किसी किस्म का हुकूमत की राय नहीं होगी, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑपरेशन शुरू होगा अज़्म इस्तेहकाम जिसका नाम है और जिसके तहत उन्होंने दहशत गर्दों से लड़ना है और फ़ौज के पीछे एक कौम खड़ी होगी और कौम की नुमाइंदगी हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो इसे उजलत में नहीं करना चाहिए और इसका एक फ़ायदा ये भी है, देखिए बात यह कि जब आप दहशत गर्दी के हवाले से इत्तफाक़ राय के लिए बैठेंगे और पॉलिटिकल फोर्सेज एक टेबल पे आएंगी तो फिर ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, इससे रास्ते खुलेंगे। मैंने पहले भी आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते भी ये बात कही थी कि जब पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो फिर मामले का कोई ना कोई हल होता है। पॉसिबिलिटी है ना कि पॉलिटिकल फोर्सेस में इत्तफाक़ राय भी पैदा ना हो तो क्या होगा? नहीं, देखें, इसमें ऑपरेशन की हद तक मैं आज आपको बता देता हूँ कि इत्तफाक़ राय होगा और इसी इत्तफाक़ राय के लिए डिले हो रहा है। अच्छा। वो जो उसका एलामिया जारी होना चाहिए वो हर हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और फौज के पीछे कौम और पॉलिटिकल फोर्सेज। एक बात मैं और कहूँ जिस पे डिस्कशन भी हुई है कि इस सेपरेशन के दौरान जो पॉलिटिकल लीडरशिप उसका रोल क्या होगा, कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप बजाय उस पर रिजर्वेशन के इजहार के जब वो एलामिया आएगा फिर वो पाकिस्तान राय आमा को हमवार करने के लिए अपना रोल अदा करेंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वाक़तन इस ऑपरेशन के पीछे खड़ी होगी तो एक यकजहती और संजीदगी होने के साथ ये ऑपरेशन नतीजा खेज होगा। एक और ऑप्शन पर भी गौर हो रहा है कि जब ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा तो इस हवाले से अफगान इंतजामिया से भी बात की जाए। अच्छा। बात ये कि ये नहीं होगा कि यहाँ से ऑपरेशन किया जाए इनके खिलाफ और वहाँ पर वही सूरत हाल तारी हो। अब अफगान इंतजामिया और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान के दरमियान डायलॉग का अमल जो है बहाल हो चुका है और इस हवाले से उनसे मुशावरत का अमल भी शुरू है। ऐसा तो खान साहब ने भी कहा था ना कि जब तक हम अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे हम TTP को शिकस्त नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, जो एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसले हुए, फिर नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हुआ, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स हैं उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? क्योंकि 22 निकात थे, 17 तो हुकूमतों की जिम्मेदारी थी पूरा करना, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। अब इस मामले को कैसे कवर किया जाएगा? देखिए, बात यह है कि जो मुश्किलात आपको पहले ऑपरेशन में हुई हैं वही अभी से ऑपरेशन में होंगी। ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, पॉलिसी क्या नाम क्या है? अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी बजाय ऑपरेशन कहने के। अच्छा, जो ये अज़्म इस्तेहकाम पॉलिसी है
جو ایڈاپٹ کرنے کا ارادہ ہے، دیکھیے اس میں جو اے پی سی کی بات ہے اس میں ایک ہے اصولی سطح، اصولی سطح پہ رضامندی ہوگی، کیونکہ وہی وہ ہوتا ہے نا، اصولی سطح ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، ہم یہ کریں گے، تو اس پہ تو رضامندی آسان ہوتی ہے نا. جس طرح ٹیررزم کے سب خلاف ہیں، سارے لوگ خلاف ہیں، لیکن جب ہم پرٹیکولر آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں جو ٹیررزم کرتی ہیں تو وہ کانسنسس ٹوٹ جاتا ہے پاکستان کے اندر. تو اسی طرح جو اصولی سطح پہ کانسنسس ہوگا، فرق کہاں پڑے گا؟ جب بات ہوگی کہ پچھلے جو آپریشن سے اس کی ایکچوئل امپلیکیشنز علاقوں کے لیے کیا تھیں، لوگوں کا ڈسپلیس ہونا، پراپرٹی کا ڈیمیج ہونا، لوگوں کو شکایتیں ہیں نا جو باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، وہاں ڈفرینس آف اوپینین ہوگا. دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیے جب بھی آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں، جس کو پہلے ہم آپریشن کہا کرتے تھے، تو اس میں ایک تو ہوتا ہے اس کا تشدد کا اسپیکٹ، جس کو ملٹری ڈیل کرتی ہے، پیرا ملٹری ڈیل کرتی ہے، پولیس بھی ڈیل کرتی ہے. وہ ہم نے کافی ایفیکٹولی کیا ہے، پچھلے آپریشن میں دیکھیں بڑا ایفیکٹولی کیا ہے. جہاں تک تشدد کا مقابلہ تشدد سے ہم نے کیا ہے، لیکن دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور تشدد کے پالیسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کا ایک حصہ تشدد کی جگہ اگر طاقت کا لفظ استعمال طاقت کریں، کا مقابلہ تشدد سے طاقت کے نیگیٹو ساتھ، وہ ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے پازیٹیو لفظ استعمال، تشدد ٹیررسٹ کرتا ہے، ہم طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تشدد جب ٹیررسٹ کے خلاف ہوگا، جب وہ ٹیررزم کرتا ہے تو اس کے خلاف تو طاقت کا استعمال ہوگا. چلیے ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں طاقت کے خلاف طاقت کا استعمال، ڈپلومیٹک ٹرم میں ہے، ورنہ تشدد ہوتا ہے کدھر سے بھی. اسٹیٹ بھی تشدد کرتی ہے جو ہے، اور وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ جسٹیفائی نہیں ہے. اچھا، دوسرا پرابلم آپ کو جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ذہن سے اور دل سے ہے. آپ کس طرح لوگوں کے ذہن کو تبدیل کریں گے، کس طرح آپ اس دل کو اور ذہن کو ایک خاص لائنز پہ لانا چاہیں گے، ذہن سازی کریں گے. یہ جو ہے یہ کام سول حکومت کا ہے، یہ کام سویلین لیڈرشپ کا ہے، یہ کام معاشرے کے لوگوں کا ہے. تو لہٰذا ان پوائنٹس پہ آپ کو معاشرے کو اکٹھا کرنے کا کام، یہ کام ملٹری نہیں کر سکتی، یہ کام سویلین گورنمنٹ کرتی ہے، سویلین لیڈرشپ کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، معاشرے کے اہم لوگ کرتے ہیں، اور یہیں ہم ناکام ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان روٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہاں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے. انتہا پسندی سے اگلی سٹیج تشدد ہوتی ہے. تو وہاں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلا انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ کی سیاست میں موجودہ تلخی، موجودہ پکڑ دھکڑ جاری رہے گی تو ہارٹ اینڈ مائنڈ کو جیتنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہارٹ اور مائنڈ کو جیتنے کے لیے معاشرے میں یکسوئی کی ضرورت ہے. لوگوں میں جو اس وقت بے چینی ہے، لوگوں میں اس وقت جو نا امیدی آپ کو عام آدمی کے لیول پہ نظر آتی ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں، تب آپ دیکھیں گے کہ معاملہ پاکستان کا بہت بہتر ہو جائے گا. جو فوجی ایسپیکٹ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہونا، مسئلہ جو ہوگا دوسری طرح پہ ہوگا. ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، اور اس کی پہلی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے کی جائے. رسول بخش رئیس صاحب، بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے. اے پی سی کب اناؤنس ہوتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے. کیا اتفاق رائے پیدا کرنے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، یہ ریاستی اداروں کا کام ہے، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت کے اندر ہیں اور باہر ہیں، ایک قومی مقدمے کے طور پر اور اپنے مستقبل کے لیے اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کامیاب ہوں اتفاق رائے پیدا کرنے میں. اور ضرور ہوں گے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس قسم کی کانفرنسز کبھی ناکام نہیں ہوتی، کامیاب ہوں گی. لیکن اس کی کامیابی کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ مل کے باتیں کرنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پھر پارلیمنٹ میں بھی جانا چاہیے جہاں ان کیمرہ بریفنگ بھی ہو؟ نہیں، میرے خیال میں کہ پارلیمان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اگر قانون بنانا ہے تو پھر تو آپ کو پارلیمان میں ضرور لانا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ پارلیمان میں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے تو ضرور کرنا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ
وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ہمارا حکمران طبقہ ہے جو سیاسی جماعتوں میں بیٹھا ہوا ہے، پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان کے وہ لوگ ہیں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ بلوچستان کے سرحدی علاقوں کے لوگ ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں کے لوگ ہیں. ان کو اعتماد میں لانے کی ضرورت ہے، اور وہاں کے جو رہنما ہیں ان سے اس کانفرنس میں ان کو بلانا چاہیے اگر ان کی سیاسی جماعت نہیں ہے، کیونکہ ان کی آوازیں ایک خاص کانسٹیچوئنسی میں بہت معتبر سمجھی جاتی ہیں، تو ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے کے طریقے یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے تقاریر کریں یا پارلیمان میں تقاریر کریں. ان کے رابطے کے آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں بات کرنی ہے. تو یہ جو ہماری کافی بریجز جو ہیں اس وہاں کے عوام کے ساتھ ٹوٹ چکی ہیں، ان کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے. ان کو جوڑنے کے لیے ان کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور پہلی بات جو ان کا ایک بہت بڑا کنسرن ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ گیہوں بھی کسی طریقے سے نہ پسے جائیں کہ عوام خواہ جن کو کہ امریکہ کہتا تھا کہ یہ ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے. ظلم کی بات تو یہ ہے کہ سویلین آبادیاں افغانستان میں بھی اور سویلین آبادی ہمارے سرحدی علاقوں میں بھی بہت متاثر ہوئی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. تو یہ جو 20-25 سال کی ایک میموری ہے لوگوں کے ذہن میں، جو یادداشت ہے ان علاقوں میں تشدد کی، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ تازہ ہے. تو اس لیے جب ہم آپریشن کا نام لیتے ہیں تو وہ بالکل چونک اٹھتے ہیں، اچھا پھر فوج آ رہی ہے، پھر ٹینک آ رہے ہیں، پھر وہ جہاز آ رہے ہیں، پھر وہ ڈرون آ رہے ہیں. وہ ان کے اندر خوف ہے، ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اور یہ سب سے بڑا اہم کام وہ ہے. دہشت گردوں کو جب تک کہ آپ وہاں کے عوام سے علیحدہ نہیں کریں گے، اور ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ دہشت گردوں کو پسند ہرگز نہیں کرتے، ان کے وہاں پہ جڑیں نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سزا وہاں کے عوام کو نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جو متاثرین ہیں، جو علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کارروائیوں سے، وہاں کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اور ان کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے اے پی سی میں. صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کیا خبریں ہیں یہاں؟ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے اے پی سی بلانے میں؟ اب تک کیوں نہیں اناؤنس کیا گیا؟ دیکھیں، رکاوٹ تو بظاہر نہیں ہے، لیکن ول کی کمی ہے. شاید یہ پریارٹی نہیں ہے. کراچی پریارٹی ہے، لاہور پریارٹی ہے، باقی ممالک ملک کے باقی جو امور سلطنت کے باقی کام ہے وہ پریارٹیز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو باقی ملک ہے وہ کم اہم ہے، اور جن علاقوں میں آپریشن ہونے جا رہا ہے یا جو پروسیس یا جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے وہ زیادہ اہم ہے اور یہ کم اہم ہے. لیکن اگر ول ہوتا، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ پروسیس بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پولیٹیکل فورسز کو اعتماد میں لینا از حد ضروری تھا، اور اس سے بڑھ کے جن علاقوں میں یہ پروسیس یا یہ پالیسی اڈاپٹ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہاں پہ لوگوں کو اعتماد میں لینا، اور وہاں کے حکمران طبقات چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو یا پارلیمان سے باہر ہو، جیسے کہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی پارٹی اور حکمران پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے، تو اصولاً تو ان سے سب سے پہلی بات ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد بلوچستان کی حکمران پارٹی پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی ہے، ان سے بات ہونی چاہیے تھی. قوم پرست جو بلوچ جماعتیں ہیں یا خیبر پختونخوا کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان سے بات ہونی چاہیے تھی. دینی سیاسی جماعتیں جو ہے ان سے بات ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا. اب اجلاس بلانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ محرم ہے، ہمارے سب کے لیے یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس پہ جو ہے اس کی تقدیس پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اس مہینے کے ان 10 ایام پہ عاشور تک، بلکہ پورے مہینے تک. لیکن اس پہ آپ کیا یہ گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ دہشت گرد ہمارے خلاف کارروائیاں نہیں کریں گے کہ ہم انتظار کرنے بیٹھ جائے؟ اور کیوں بیٹھے ہیں؟ کس سیاسی جماعت نے یہ انکار کیا ہے کہ اے پی سی میں انہوں نے نہیں بیٹھنا؟ تو اگر باقی اپوزیشن جماعتیں اور سب سے بڑی اپوزیشن خود سے آفر کر رہی ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہے، تو بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ کیا امور سلطنت ان 10 ایام میں رک جاتی ہے؟
جو باقی کام آپ کے ہو رہے تو یہ اے پی سی بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کام جو ہے حکومت کی طرف سے، حکمران طبقے کی طرف سے یہ کم اہمیت کا کام ہے، شاید ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا بڑا اچھا فارمولہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے دیا ہے کہ بھائی آپ افغانستان کو انگیج کیے بغیر اس جنگ کو نہیں جیت سکتے، اور واقعی جو قبائلی پٹی کے آباد لوگ ہیں اس بات پہ متفق ہے کہ اگر آپ افغانستان سے جنگ لڑیں گے بھی تو ایک موقع پہ آپ آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے۔ اول تو وہ جنگ بہت طویل ہوگی، افغانستان کے لوگ یا وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں یا جو حکومت میں ہے یا جو وہاں کے عسکریت پسند ہے وہ طویل گوریلا جنگ کے ماہر ہے، آپ کب تک ان سے لڑیں گے؟ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا میرے خیال میں یہ غیر سفارتی بھی ہے، غیر دفاعی بھی ہے، غیر جو ہے اس کو میں بالکل غیر دانشمندانہ بات سمجھتا ہوں۔ آپ نہیں کر سکتے اس قسم کی لڑائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد دلا رہے ہیں، نہ صرف اسحاق ڈار صاحب کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے کب افغانستان کو انگیج کیا ہے کہ آپ ان سے سفارتی تعلق توڑ کے جنگی حکمت عملی کی آپ کی پارٹی کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑے۔ جو بہت بڑے امن کی دائی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی برسر اقتدار رہی ماضی قریب میں، بلاول بھٹو صاحب نے پتہ نہیں دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک وہ دوروں پہ رہے، کبھی وہ افغانستان جانے کی انہوں نے زحمت گوارا کی یا ان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ افغانستان کی حکومت کو یا وہاں کے جو مقتدر قوتیں ہیں آپ نے مورد الزام ٹھہرا دیا؟ ٹھیک ہے ان کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہے، لیکن ڈس انگیج کرنا کیا آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے؟ اور وہ آپ سے بات کرنا بھی چاہتے ہیں۔ دوحہ کانفرنس 3 میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو ایک ریٹائرڈ سفیر جو اس وقت پاکستان کا خصوصی نمائندہ ہے آصف درانی، پاکستان کی نمائندگی کے لیے دوحہ گئے تو طالبان کا وفد جو ہے خندہ پیشانی سے ان کے ساتھ ملے۔ تو جو کام آپ لڑائی جھگڑے سے کرنا چاہتے ہیں وہ دوستی کے ذریعے اور افہام و تفہیم کے ذریعے کیوں نہیں کرواتے؟ یہ چیز جو ہے یہ مزید خراب کی جا رہی ہے، اس کے لیے قبائلی جرگوں کی اشد ضرورت ہے۔ علی وزیر جیسے لوگ، منظور پشتون جیسے لوگ، اختر جان مینگل جیسے لوگ، ان تمام لوگوں کو جو سیاست جانتے ہیں اور آپ کی ریاست کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، ان سب لوگوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ترجیحی بنیادوں پر بغیر کسی تاخیر کے اس معاملے پر بات چیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ بجٹ کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں، ایک تو مہنگے بل اور اوپر سے موز اور مہنگائی، عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، نئے مالی سال کی شروعات کے ساتھ ہی بجٹ کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی اس ہفتے مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ سلمان صاحب، جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ان میں آٹا، دالیں، دودھ، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں سر فہرست ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ 200 یونٹ تک بجلی فری، 300 یونٹ تک بجلی فری، آٹا سستا کریں گے؟ روٹی سستی ہوئی لیکن جب اب آٹا پھر سے مہنگا ہو گیا تو عوام کہاں جائے گی؟ دیکھیں مریم، ایک تو چونکہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے اپنے آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے، تو حکومت کے ذمہ دار ترین جو ذریعہ ہے ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں، چونکہ ہم اس اے پی سی کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اسے نتیجہ خیز بنانا ہے، رابطے جاری ہیں، اور لہٰذا یہ یوم عاشور کے بعد ہوگی۔ دوسری بات آپ نے جو تصدیق انہوں نے کی، دوسری بات آپ نے جو بات کی بجٹ کے اثرات کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ بجٹ کے اثرات سے تھوڑا سا ہٹیں۔ یہ جو بجلی کے بلوں پہ جو ایشو تھا نا، کل ہم بیٹھ کے تو ڈسکشن کر رہے تھے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، کہ ہر ہفتے کے اندر اضافہ، یہ معاملہ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک کھنڈی چھری کا استعمال ہوا ہے، یہ اضافہ نہیں ہے، یہ جو اوور بلنگ ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 1 ماہ پہلے جو ہمارے وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 82 لاکھ یونٹ جو ہے وہ زیادہ ڈالے گئے آپ صارفین پہ، اور انہوں نے اس وقت کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ 50,000 صارفین جو ہیں، جو بیچارے وہ جو پروٹیکٹڈ جنہیں بل جاتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ڈکیتی کی کتنی بڑی واردات ہے
کہ وہ بیچارے جو 100-150 یونٹ والے تھے ان کا خود انہوں نے 200 سے اوپر ڈال دیا، چونکہ 200 سے اوپر جو آپ کا بدل جاتی ہے، وہ بدل جاتا ہے، وہ جو 2,500-3,000 ہزار کا بل ہے وہ 8,000 پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو دن دہاڑے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے خیال اس سے بڑی معاشی ڈکیتی ہو نہیں سکتی کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ، اس کے بعد جو عام آدمی کا معاشی قتل اس طرح ہو رہا ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کل بڑے میں دیکھ رہا تھا کہ غصے میں تھے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس لاہور میں کی تھی۔ ان چیزوں کے رزلٹس کیوں نہیں آتے کہ اگر وزیر داخلہ صاحب نے نوٹس لیا تھا تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اربوں روپے اس طرح اکٹھا ہو رہا ہے۔ کس سے اکٹھا ہو رہا ہے؟ یہ اشرافیہ سے نہیں اکٹھا ہو رہا، یہ اوپر والی سلیب سے نہیں اکٹھا ہو رہا، یہ جو بیچارے 100-150 والے ہیں ان سے اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال کا سدباب کیسے ہوگا؟ یہ جو منتخب حکومتیں، ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ منتخب حکومتوں کو بہت پتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عوام کے ووٹ سے آئی کہ عوام کا پرسان حال کیا ہے، زندگی ان کی اجیرن ہے۔ اور میں پھر مریم ایک بات کہوں گا، میں نے کل بھی کہی تھی کہ جس گھر میں بجلی کا بل جا رہا ہے نا وہاں سکون نہیں ہے۔ اور پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ کرایوں کے گھروں میں گھر کا کرایہ کم ہے، بجلی کا بل زیادہ ہے، اور یہ تو جن بن کے آ رہا ہے، عالم یہ ہو گیا کہ کھا رہا ہے۔ آمدن سے زیادہ تو بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ اور پھر جو جرنل سیلز ٹیکس ڈاکٹر صاحب لگایا گیا ہے گندم پر اور اس سے بنی اشیاء پر، اس سے آٹا بھی ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اوور بلنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو کارروائی کس نے کرنی ہے؟ وہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو ہے نا، سوری میں نے وہ 82 لاکھ کہہ دیا، 82 کروڑ یونٹ تھے، زیادہ ڈالے گا اس سے زیادہ تھے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹسوے بہانے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بھائی اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اتنے یونٹ زیادہ لگے ہیں تو اب تک کمپنسیٹ کیوں نہیں کیا پبلک کو؟ کیا گیا اس کو؟ مثلا یہ کہ میں تو ان باتوں پہ توجہ ہی نہیں اب دیتا، پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں، بھائی کہنے پہ میں اب یقین نہیں کرتا، کر کے دکھاؤ۔ دیکھیں اس بجٹ سے پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ کیا؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اب پاکستان میں سٹیزن شپ کا تصور ختم ہو گیا۔ اس بجٹ کے بعد پاکستان میں کوئی سٹیزن نہیں ہے، کیونکہ سٹیزن پہ جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں سٹیزن کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ اور یہاں سٹیزن کے رائٹ کا تصور ختم ہو گیا۔ اس وقت پاکستان میں کوئی سٹیزن نہیں ہے، یا آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں، اور دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں نان فائلر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ انکم ٹیکس نہیں دیتے۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے، اور ٹیکس تو آپ پاکستان میں سانس لینے پہ بھی کے علاوہ ہر چیز پہ ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ آپ بجلی کے بل میں دیکھیں نا وہ کس طرح، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے نا۔ اچھا آپ انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس فائل نہیں ہو رہا، اگر انکم ٹیکس فائل نہیں ہو رہا ذمہ داری بورڈ آف ریونیو پہ آتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں نا بورڈ آف ریونیو نے اتنی بڑی فوج اکٹھی کی ہوئی ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ بیشتر ٹیکس آپ کا، مجھے یہ بتائے آپ گورنمنٹ والے، فائنانس منسٹری والے، کہ جو ایٹ سورس ٹیکس کٹتا ہے اس کی پرسنٹیج ٹوٹل ٹیکس میں کیا ہے، اور ان کی ایفرٹ سے جو ٹیکس آتا ہے وہ کتنا ہے، یہ ہمیں بتا دیں۔ اچھا جی، تصور آپ کا سٹیزن شپ ختم ہوا، آپ فائلر ہیں، نان فائلر ہیں، آپ کا کام صرف ایک ہے آج کے دور میں، وہ کیا؟ ٹیکس ادا کرو۔ حکومت کو پیسے کی ضرورت ہے، حکومت شہریوں کو لوٹ رہی ہے، عام آدمی کو لوٹ رہی ہے، اور اس پہ تصوے بہائے جا رہے ہیں کہ نوٹس لیا۔ یہ نوٹس لینا ہوتا ہے نا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، وزیر اعظم نے نوٹس لیا، یہ بہت بڑا جوک ہے۔ بعض دفعہ وزیر اعظم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ نوٹس کا خبر جو ہے وہ سٹاف چلا دیتا ہے، ایک ڈپٹی سیکرٹری نوٹس لینے کے لیے۔ تو یہ کوئی بات ہے؟ المیہ تو یہ ہے نا کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی جو ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں مل کیا رہا ہے؟ اس کے ریٹرن میں کچھ نہیں مل رہا، نہ اچھی ایجوکیشن مل رہی ہے، نہ صحت کی سہولیات ہمیں مل رہی ہیں، ایون ہمارے گلی کے باہر کوئی گٹر بھی بند ہو جائے وہ بھی ہم نے پیسے دے کر ٹھیک کروانا، لیکن ٹیکس ہم سے سارے وصول کیے جا رہے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، یہ مہنگائی کا طوفان کہاں جا کر رکنا ہے؟ کہیں نہیں جا کے رکنا، یہ چلتا رہنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں معاشرے میں کرنے کی ضرورت ہے، حکومت میں کرنے کی ضرورت ہے، ریاستی اداروں میں کرنے کی ضرورت ہے، وہ کسی کو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہم جب کابینہ ہے، وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، اور بھی 3 اور صاحب بھی ہیں، کیا ان سے ہم نہیں پوچھ سکتے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟
یہ وہی ذمہ دار ہیں. ہم یہ ہو رہا تھا کہ منتخب حکومت، جہاں پہ عوام منتخب حکومت کرتے ہیں وہاں پہ رویے حکومتوں کے ایسے نہیں ہوتے. یہ آپ بھول جائیں کہ یہ عوام کی حکومت ہے. یہ حکومت ہے، ووٹ ڈالے گئے ہیں، بس اتنا کافی ہے. جہاں پہ عوام کی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں آپ نے ایران میں دیکھ لیا کس تعداد سے لوگ آئے اور ایک ایسی حکومت کو جو ان کو ناپسندیدہ تھی انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا. اور پھر برطانیہ میں بھی آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ہندوستان میں بھی دیکھ لیا. تو یہاں پہ جب آپ ہمیں رائٹ ٹو ووٹ دیں گے تو پھر ہم ان کا احتساب کریں گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ووٹ دیا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا ووٹ بس ٹھیک ہے ووٹ ہے، ہم منتخب ہوتے رہیں گے. جواب دہی نہیں ہے، احتساب نہیں ہے. اب میں یہ بات دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ملک میں آج کی خبر پڑھ لیں جو ڈسکس نہیں ہو رہی کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایسوسیز کہتے ہیں ابھی ان کا جو خسارہ ہے بڑھ کر 1.7 ٹریلین کہ مطلب ہے 2.25 کھرب روپے ہے. کون ہے ذمہ دار؟ اب اچھا حکومت ہے یہ ہے تو آپ منشور لے آئے، سب کچھ لے آئے، آپ کو اب کتنا مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے کون سی اصلاحات کی ہیں پاور سیکٹر میں؟ اور پاور سیکٹر میں نے پہلے بات کر چکا ہوں، ذرا بتائیں تو صحیح مالک کون ہے؟ یہ معاہدے کس نے کیے تھے جس کی وجہ سے بجلی روزانہ مہنگی ہوتی؟ یہی لوگ ہیں، یہی وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کا خاندان ہے، یہی وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، اور جو سندھ کے بادشاہ ہیں ان سے پوچھ لیں کیوں نہیں آتے سامنے. کوئی ہے پاکستان میں جو ان سے پوچھے کہ آپ نے کیسے معاہدے کیے تھے؟ آگے بتائیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں حکمران خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اگر ہے جب تک احتساب نہیں ہوگا تب تک ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. صافی صاحب خیبر پختونخوا میں تو اوور بلنگ کا معاملہ نہیں، کیونکہ آپ بتا چکے ہیں وہاں تو بجلی ہی اتنی میسر ہے جو 1-2 گھنٹے کے لیے آتی ہے اور زیادہ بل بھی نہیں آتے. لیکن مہنگائی کا ایشو تو اس وقت پورے ملک کا ہے. وہاں پر مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ بدقسمتی سے وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا اور مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے. اور اسپیشلی بل، وہ تو میں نے ایک طنزیہ انداز میں بات کی، جن لوگوں کو بل موصول ہو رہا ہے ان کی چیخیں پنجاب ہی کی طرح اور سندھ اور بلوچستان ہی کی طرح ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہے. دیکھیں اگر آپ مہنگائی کی بات کر رہی ہے، اگر آپ بازار سے 15-16 روپے کی روٹی خرید کے لاتے بھی ہے، جو اس پہ بڑی جو ایک بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پنکھے یا لائٹ کے نیچے آپ اسے کھائیں گے تو وہ پڑے گی آپ کو 60-70 روپے ہی کی. یہ چیزیں ایسی ہے کہ اب یہ مزید ناقابل برداشت ہے. لوگ جو ہے تنگ آ چکے ہیں، اور آپ جو بار بار پوچھتے ہیں کہ عوام جائے اور کہاں جائے، تو حکمرانوں کی نظر میں تو وہ جہنم جائے، اور ویسی بھی اس دنیا کو ان کے لیے اسپیشلی پاکستان کو ان کے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے. اس دفعہ تو لوگوں نے 50 اور 60 ہزار کا بجلی کا بل قرض اور ادھار مانگ کے جمع کیا ہے. لیکن اگلی بار کیا ہوگا؟ اور اگر عوام نے اسی طرح اپنی جو ہے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پہ خاموشی اختیار کیے رکھی، تو یہ 50-60 ہزار والا بل 4-5 لاکھ روپے پہ بھی جا کے نہیں رکے گا، کیونکہ ہم نے تو اللہ پورے کرنے ہیں، اور IMF نے روز نئی ایک چیز ہمارے ذمہ ڈالنی ہے. تو ڈرے اس وقت سے جب یہ بھوکے ننگے اور افلاس زدہ لوگ نکلیں گے، اور جس گھر میں وہ AC دیکھیں گے، جس گھر میں وہ لائٹ دیکھیں گے، جس گھر میں وہ کھانے پکانے کی خوشبو سونگیں گے، ان گھروں کو بھی اوپر وہ نہیں چھوڑیں گے. ہم اس وقت تک پہلے بھی ہمارے حکمران طبقہ جو تھا وہ گمراہی کے رستے پہ تو کب سے ہم چل رہے، لیکن اب ہم تباہی کے رستے پہ چل نکلے. خدارہ ان لوگوں کو کبھی آپ PTI کے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ PTI لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی ہے، کبھی آپ سوسائٹی کو تانے دیتے ہیں، لیکن اگر یہ بھوکے ننگے لوگ نکلے تو آپ کو حکمرانوں کو چپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور یہ ملک جو فلاحی ریاست کے نام پہ بنا تھا، خدا نخواستہ کسی اور رستے پہ چل پڑے گا. تو حکومت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، اس حد تک عوام کو نہ پہنچائیں کہ وہ باہر نکلیں اور پھر آپ لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. اسرائیل حکومت کے خلاف ہی مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف خود ان کے عوام ہی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور نئے انتخابات اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. سلمان صاحب، مزاحمت کا ہفتہ یعنی مزاحمت کے 7 دن تک مظاہرہ کیا جائے گا، ان کی بڑی شاہراہوں کو بلاک کر دیا جائے گا اور ملٹری ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کیا جائے گا. کیا اب بھی نیتن یاہو کبوتر کے وہ جو بلی کے سامنے آنکھیں بند کرنے والا جو محاورہ ہے ویسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں مریم، ایک بات تو بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ دنیا میں فلسطین کا ایشو، اسرائیل کی قتل و غارت پر انسانی ایشو بن کے سامنے آیا ہے، اور دوسری طرف نفرت پیدا ہوئی ہے اسرائیل کے ریاست کے خلاف. اور سب سے زیادہ امبیرسنگ پوزیشن میں کون گیا ہے؟ وہ امریکہ. اور اب وہ امریکہ جس نے جا کے تل ابیب میں کہا تھا امریکن پریزیڈنٹ نے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ، اب وہ پیچھے سے کچھ ہٹتے نظر آ رہے ہیں. ان کی عوام بھی نہیں ساتھ ہے نا اب تو. رد عمل کی بڑی وجہ ہے ان کا وزیر دفاع، یہ ان کا پہلے آرمی چیف رہا ہوا ہے، اور وہ مسلسل یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایشو ہمارے گلے پڑ گیا ہے اور ہماری سروائیول کا ایشو ہے. اور سروائیول وہ کیسے کہتا ہے؟ معاشی سروائیول، کہ یہ جنگی اقدامات کے نتیجے میں ان کی اکانومی بیٹھ رہی ہے، لوگوں کے اندر رد عمل بڑھ رہا ہے. بات یہ کہ یہ ایشو آپ کو یاد ہوگا، یہ جب 6 اکتوبر کو واقعہ ہوا تھا اس وقت ہماری سب کی رائے یہ تھی کہ آپ اسی ایشو کو طاقت اور قوت کے ذریعے دبا نہیں سکتے. یہ ریئل ایشو ہے اور دنیا کا ایشو بن کے سامنے آیا ہے. البتہ جس طرح اس ایشو کو عالم اسلام کو اٹھانا چاہیے تھا اس نے نہیں اٹھایا. مغرب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ابھی تک وہاں پر لاکھوں کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور خود اسرائیلی عوام بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے اور ساتھ ساتھ نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، نیتن یاہو پر اپنوں کا پریشر کارگر ہوگا؟ فی الحال تو کارگر نظر نہیں آتا. کہ دیکھیے وہاں پرابلم جو ہے، ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو جو وہاں کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کے تعاون سے اپنی میجورٹی کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہے، اور اس کی اپنی پارٹی بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس میں سارے انتہا پسند نہیں ہیں لیکن اس کو سروائیول کے لیے ان کی ضرورت ہے، اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف ایکشن کو بڑھایا جائے. جب تک ہمارا ایجنڈا حاصل نہیں ہوتا، یعنی فلسطینیوں کو ختم نہیں کیا جاتا، یہ کام ہونا چاہیے. دوسری طرف جو احتجاج ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ و جدل سے اور جو پالیسی اس وقت ہے اس سے اسرائیل کی بدنامی ہوتی ہے اور دنیا میں اسرائیل کے لیے گڈ ول اور کم ہوتی ہے. خاص کر مغربی ملکوں میں گڈ ول تھی نا، اور جو چانس تھا امریکہ کچھ کھسکا ہے اس کے. دیکھیے امریکہ جو ہے نا صحیح معنوں میں نہیں کھسکا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ الیکشن وہاں آ رہا ہے، اور وہ یہ ضرور ہے کہ تھوڑے سے اب بیان دینے میں کوشش ہو گئے. وہ اصرار کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل کا تحفظ امریکہ کی پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہے، لہذا اس سے نہیں ہٹا. لیکن یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجیز میں فرق پڑا ہے، مقصد اپنی جگہ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سیز فائر کی طرف جائیں تاکہ ان کے بندے جو حماس کے پاس ہیں وہ بخیریت واپس آ جائیں، اور اس کی وجہ سے یہ پریشر. دوسرا یہ کہ ویسے بھی مخالفت ہے نیتن یاہو کی ڈومیسٹکلی، لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ میجورٹی بن سکے. لیکن اب 7 روز تک جب احتجاج کیا جائے گا، سڑکوں کو بلاک کیا جائے گا، کیا رسول بخش رئیس صاحب عوام کی رائے کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا وہاں؟ پھر دیکھیں وہاں پہ عوامی رائے سے اس طریقے سے احتجاج کے ذریعے سے آج تک کوئی حکومت وہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اور یہ فیصلہ حکومت ہی خود کرے گی کہ انتخابات کب کرانے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو نیتن یاہو کی حکومت دوبارہ نہیں بن سکے گی. اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رکھنا ان کی ایک ضرورت ہے. باقی رہی بات کہ فلسطینی جیت رہے ہیں اور اسرائیلی ہار رہے ہیں، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. ابھی مغربی کنارے میں انہوں نے سینکڑوں مربع زمین فلسطینیوں کے اپنے قبضے میں لے لی ہے، کہ جا کے ایک اعلان کرتی ہے ان کی کابینہ، اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مغربی علاقے کا یہ علاقہ اب ہماری ریاست کا حصہ ہے. تو وہ وہاں کے جو مالک ہیں فلسطینی لوگ وہ بے گھر ہو جاتے ہیں اور وہ مالک نہیں رہتے، ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں. وقت کم ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. رسول بخش صاحب، صافی صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ اسرائیل کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیا اس کے اثرات آپ کو کچھ دکھائی دے رہے ہیں؟
دیکھیں اس وقت جو فلسطین میں تشدد کا جو ایک عمل جاری ہے وہ ریاستی سطح پہ ہے. اس میں بنجامن نیتن یاہو جیسے اشتعال پسند رہنماؤں کی وجہ سے اتار چڑھاؤ تو آ سکتا ہے، لیکن اگر ان کی حکومت بالفرض ان مظاہروں کے نتیجے میں ختم بھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ فلسطین کی آزادی کا دن ہو. ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور تکیہ کر بیٹھے ہیں ان یہودی مظاہرین پہ کہ وہ ہمارے لیے فلسطین کی آزادی لائیں گے، فلسطین کی جنگ ختم کریں گے. جب تک امت مسلمہ خود سے فلسطینیوں کے ساتھ کڑی نہیں ہوگی، کوئی یہودی احتجاج، کوئی امریکی حکمت عملی، کوئی اسرائیلی فارمولہ آپ کے فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ان کا مسئلہ صرف اور صرف یہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اور وہ اس فلسفے پہ عمل پیرا ہے. اس مظاہروں کے باوجود آج بھی اسرائیلی بمباری ہوئی ہے اور سینکڑوں بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، عالم اسلام کو بھی اس معاملے پر بڑھ چڑھ کر فلسطینیوں کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.